बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ जारी है। पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल है। आज दूसरा मैच जो है वो कराची में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी कि जब से नई रजीम आई, उनका कोशिश थी कि किसी तरह मिकी आर्थर को कोच बनाया जाए और उसके लिए तमाम काविशें हो भी रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली कल के एलामिया के मुताबिक अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया। इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ शुरू में मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अबू बकर बिल्ला। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उनके साथ जो हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अबू बकर आप बताइए, स्टार्ट हम मिकी आर्थर के हवाले से करना चाहेंगे। काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आ रहा था कि ये जो रजीम है ये इंक्लाइंड है कि मिकी आर्थर को रखा जाए, और मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक ठीक सोच भी थी, क्योंकि जो रीसेंट पास्ट के अंदर हमें जो रिजल्ट नज़र आए ख़ास तौर पे वो उस तरह नहीं थे जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हम सोच रहे थे। और हमें लगता था कहीं ना कहीं वो तमाम वही लड़के जो 2017-18 में पाकिस्तानी या 19 के वर्ल्ड कप में भी लड़के थे वो वापस आएंगे और वही एक रिदम बनेगा टीम का भी, मोमेंटम उसी तरह जाएगा। कैसे देखते हैं कि उनका इनकार करने का क्या रीज़न नज़र आई? और डर्बीशायर ओबियसली उनका सबसे मेन कॉन्ट्रैक्ट था और लगता यही था। पहले तो एक सेठी साहब की ये भी स्टेटमेंट आई कि हमें एडिशनल पैसे दे के अगर उनको रिलीज़ भी करना पड़ा तो हम कर लेंगे। तो आपके पास क्या ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट है? देखिए, रिपोर्ट तो यही है कि डर्बीशायर की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और वो नहीं चाहते थे कि वो जो उनके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए या वो पार्ट टाइम कोच अपने पास रखें। जिसके बाद मिकी आर्थर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया जब उनको डर्बीशायर की तरफ से पता चल गया कि वो मुझे रिलीज़ नहीं कर रहे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एक ऑफ़र कराई कि आप एज अ कंसल्टेंट हमारे पास आ जाएं। अब कंसल्टेंट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें थी। पहले तो मिकी आर्थर ने इनकार किया, हेड कोच की सीट से विड्रॉ किया। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंसल्टेंट की ऑफ़र की, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंसल्टेंट की ऑफ़र से खुद विड्रॉ कर लिया। अब वो ये चाह रहे थे बेसिकली कि मैं जस्ट टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट पाकिस्तान टीम के साथ काम करूं। वो इस जो ये एशिया कप हो रहा है अगस्त के अंदर होना है, पाकिस्तान उसका होस्ट है, उस एशिया कप के लिए वो अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने जो अपनी अवेलेबिलिटी शो की थी वो वर्ल्ड कप था जो कि इंडिया में है, और फिर अगले साल T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका में है, और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इन 3 इवेंट्स को वो फोकस कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि मैं इन 3 इवेंट्स के लिए एज अ कंसल्टेंट काम करूं और मेरे साथ 3 साल का मुआहिदा कर लिया जाए। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकम्मल तौर पर उनको इनकार की है और अब इस वक्त हमारे पास जो रिपोर्ट है वो यही है कि नए कोच की तलाश जा रही है। अच्छा, उसमें नसीम सिद्दीकी साहब ये बात काफ़ी थी, हमने भी देखा कि जिस सेठी साहब का ख़ास तौर पर ये स्टांस बड़ा क्लियर था कि मैं फ़ॉरेन कोच रखूँगा, पाकिस्तानी कोच के लिए नहीं जाऊँगा। मेरी भी उनसे 1-2 दफ़ा बात हुई, उन्होंने ये कहा कि वो हमारा मानना है कि नेपोटिज़म की तरफ चले जाते हैं, फेवरेटिज़म का शिकार हो जाते हैं। तो अब जब से ये अब कल से न्यूज़ आ गई, अब उन्होंने ये भी साथ एलामिया में कह दिया कि नया कोच भी हम तलाश करेंगे। तो आपकी नज़र में अब कौन सी ऐसी कमोडिटी एज ए कोच PCB देखेगा? देखें इरफान, मैं तो जो है वो लोकल कोच के बारे में मेरी ज़्यादा राय होती है। हमारे बड़े बड़े बेहतरीन खिलाड़ी जो है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। आप वो गोरे से हम हमेशा इम्प्रेस रहते हैं ना कि वो नेपोटिज्म तो हर जगह आ जाती है। आप खुद किसी जगह मौजूद हैं, इस चीज़ को बहाना करके आप ये नहीं कर सकते कि जी इस वजह से आप जो है वो फॉरेन कोच लेके आएंगे हमारे जैसे, मतलब अगर नाम ही लेने तो मियादाद मौजूद है इस वक्त, फिट है बिल्कुल, उनसे बेहतरीन कोच नहीं हो सकता। जितने अरसे उन्होंने कोचिंग की, आपने देखा कि लड़कों को कितनी अच्छी उन्होंने क्रिकेट सिखाई। मुझे तो याद है कि एक टेस्ट मैच में शाहिद अफरीदी ने सेंचुरी की है इंडिया के खिलाफ, और उसने कहा कि ये मियादाद ने जो मुझे टेक्निक्स बताई थी, जब मुझे जो गाइडलाइन देते रहे, उसकी वजह से मैं बड़े ध्यान से खेला और मैंने सेंचुरी बनाई। हमारे पास मोहसिन हसन खान मौजूद है और मुदस्सिर नज़र मौजूद है और सिकंदर बख्त इवन मौजूद हैं। तो बात यह है कि आप अपने लोगों में से उनको मौका दें, और वो एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है। जब आप फॉरेन कोच लेके आते हैं तो हमारे जितने भी लड़के नए आ रहे होते हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते, उनको बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है और अपने व्यूज़ बताने में भी प्रॉब्लम आती है। अपने दिल की बात शायद नहीं कर सकते या नहीं समझ सकते, बस वो गर्दन। लेकिन उसमें एक मसला ये भी आता है ना कि जो हमारे कोचेज़ हैं वो कुछ टाइम के बाद कुछ लड़कों की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड हो जाते हैं और कुछ को बिल्कुल साइडलाइन कर दी। सबसे बड़ी प्राइम एग्जाम्पल अगर हम सरफराज को देखें, तब वो उसके 3 साढ़े 3 साल कौन वापस कर सकता है? फवाद आलम की देखें जिसको 11 साल चांस नहीं दिया गया।
لوگ کہتے ہیں کہ مصباح وقار سے بہتر کون ہو سکتا ہے, وہ ریسنٹ پاس میں ٹیم کے ساتھ رہے ہیں, دیکھیں یہ آپ نے بڑی ٹو دی پوائنٹ بات کی, پر یہ بات جو ہائر مینجمنٹ ہے اس کو اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر وہ کانٹریکٹ میں یہ چیزیں کو لکھ دیں کہ اگر آپ نے اس کی وائلیشن کی دین آر کانٹریکٹ ول فنش, اور کسی موقع پہ ان کو نظر آتا ہے. لیکن وہ سب سے بڑا پرابلم یہ آیا تھا نا, کسی کی انٹینشن کو ول کو معلوم کرنا بڑا مشکل ہے. نہیں, لائکنگ ڈس لائکنگ والا فیکٹر آتا ہے. ایک اور بات, جو دوسرے کوچ باہر کے آتے ہیں ان کی بھی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے. مکی آرتھر کی بھی لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ تھی, تو وہ تو چیزوں کو آپ نے خود سے کور کرنا پڑتا ہے. سلیکشن کمیٹی اس بات کے اوپر نظر رکھے کہ وہ اپنا کام پورا کرے. جو لڑکا اچھا پرفارم کر رہا ہے, جس نے پی ایس ایل میں اچھا پرفارم کیا ہے, جو لوکل ڈومیسٹک لیگز کھیل رہا ہے, اس کا پول اس قسم کا بنائے. لیکن صرف یہ ایکسکیوز کہ نیپوٹزم آ جاتا ہے. اچھا, میں نے نا اس میں اینڈی فلار کا بھی انٹرویو کیا, مکی آرتھر سے بھی میری کافی بات چیت ہوتی تھی. تو اب یہ جتنے فورن کوچز ہیں, ان کا انٹرسٹ کی بات کریں تو یہ زیادہ انکلائنڈ ہیں لیگ کی کوچنگ کے لحاظ سے, کہ 1-1.5 منتھ سپینڈ کیا, پیسے بھی اچھے خاصے بن جاتے ہیں. اور جس طرح ابھی انہوں نے آپشن بھی ایک جو منانی ہوتی ہے کنسلٹنٹ کے طور پہ بھی, یہ اسی لیے پریفرنس دیتے ہیں کہ آپ سال میں 1-2 منتھ لگائیں, پیسے بھی ٹھیک ٹھاک آ جاتے ہیں, باقی سارا ٹائم فیملی کے ساتھ. تو اس میں یہ زیادہ آپ کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم افورڈ بھی نہیں کر پاتے. جسٹن لینگر کی اگر بات کریں, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. کوشچن میرا وہی تھا کہ اب 2 آپشن ہمارے پاس جو میرے ذرائع کے مطابق بچتی ہیں, ایک تو ہمارے پاس جسٹن لینگر کی ہے اور دوسرا گیری کرسٹن کی ہے. گیری کرسٹن کو پہلے بھی پی سی بی نے اپروچ کیا تھا, تب انہوں نے کہا تھا کہ میں زیادہ انکلائنڈ ہوں انگلینڈ کی کوچنگ کے لیے, اور وہ کینڈیڈیٹ بھی تھے. بٹ ان کا پھر مقابلہ جب آخر میں آ کے سلیکشن کے لحاظ سے برینڈن میکلم اور ان کا تھا, اور اینڈ میں وہ جیت گئے, پھر برینڈن میکلم ان کو سلیکٹ کر لیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے اب پی سی بی ان دونوں میں سے کسی کے ایک ہنٹ کی طرف جائے گا؟ دیکھیں, جو جسٹن لینگر ہے نا, وہ آسٹریلیا کے کوچ رہے ہیں, اور ان کا جو کانٹریکٹ تھا وہ $9 lakh پر اینم تھا. اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو پاکستانی تقریباً 1-15-20 لاکھ روپے پر منتھ پہ وہ پڑتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اتنے مہنگے کوچ کی طرف جائے گا ان صورتحال کے اندر. اور دوسرے جو آپ نے نام لیا گیری کرسچن, ان کی جہاں تک میرے پاس انفارمیشن ہے وہ خود بھی ویلنگ نہیں ہے پاکستان آنے کو, اور کچھ فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہتے ہیں زیادہ, وہ اس وجہ سے فل ٹائم جاب کے لیے راضی نہیں ہے. لیکن میرا پرسنل اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ہمیں کوچ ماڈرن ایرا کا کوچ چاہیے. جس طرح انگلینڈ نے رسک لیا برینڈن میکیلم کو لگا کر, اور اس نے ایک بالکل نئی سوچ پٹ کی ہے اس ٹیم کے اندر. اگر ہم بھی کوئی نیا ایکسپیرینس کریں, لائک پال کالنگ ووڈ ریسنٹ پاس میں ریٹائر ہوئے, انگلینڈ کے ساتھ کوچنگ کرتے رہے, ہم ان کو تھوڑا سا انگیج کرنے کی کوشش کریں. کیون پیٹرسن وہ کوچنگ کورسز کر رہے ہیں, اب ان کا ایک مائنڈ ہے, وہ بے شک شاید ٹیکنیکلی اتنے اچھے کوچ نہیں ہوں گے, لیکن جو ڈریسنگ روم کے اندر جو ایک آپ نے انٹینٹ دینی ہوتی ہے ٹیم کے اندر, وہ دے سکتے ہیں. اور ان کی ٹیم کے اندر ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید زیادہ پازیٹیو قسم کا ریسپانس آئے گا پلیئرز کی طرف. اس طرح کے نئے کوچز ماڈرن ایرا کے کرکٹرز اس طرح کے لے کر آئیں, تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ اب چینج ہو رہی ہے. انگلینڈ نے ہمارے گھر میں آ کے ٹیسٹ کرکٹ جس طرح کھیلی ہے وہ ہمیں بتا گئے ہیں, اور پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ وہ چیلنج کریں گے ہمیں, لیکن 3-0 کر کے جائیں گھر کے اندر, یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا, اور انگلینڈ کو اس کا کریڈٹ دینا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ایک اور ڈبیٹ بھی ساتھ کیپٹنسی کے حوالے سے بھی کافی سرگرم ہے. جس طرح باقی تو ہم اکھاڑ پچھاڑ دیکھ ہی رہے ہیں, اب کیپٹنسی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ تینوں فارمیٹ کے اندر تینوں کو کیپٹن ہوں گے. سرفراز کا نام لیا جا رہا ہے ٹیسٹ کے اندر, او ڈی آئی میں شان مسعود کا, اور نائب کپتان بھی بنا دیا گیا شاداب کی ایبسنس میں, اور T20 کے اندر بابر اعظم کو ہی رکھا جانے کی تجویز دی گئی ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کہ پاکستان جیسے کنٹری کے لیے یہ فیزیبل ہو سکتا ہے اور یہ ٹھیک رہے گا ڈیسیژن؟ نہیں, میرے خیال سے تو ایک ہی کپتان ہونا چاہیے جو سارے میچز کو لے کے چلے. آپ کی جو بیسک ہے وہ تو آپ کی ٹیسٹ کرکٹ ہے نا. ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس بھی کرنی چاہیے, اور مائنڈ سیٹ بھی اس قسم کا آپ کو بنانا چاہیے. کیونکہ اکثر میں نے ہمارے کھلاڑیوں کو دیکھا کہ جب وہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے تو ان کی پرفارمنس T20 والی آ رہی تھی. یا تو آپ پوری ٹیم چینج کر دیں, ٹھیک ہے نا, ادروائز ایک کپتان رکھیں, کیونکہ وہ پھر ساری اسٹریٹجیز لے کے چلتا ہے. اور ٹیسٹ کرکٹ ہے, ون ڈے کرکٹ ہے, T20 ہے تو کرکٹ ہی نا. تو آپ نے اسٹریٹجی بنانی, جب آپ ڈفرینٹ کپتان بنا دیں گے تو پھر آپ ڈفرینٹ گروپنگ کر دیں گے ٹیم کے اندر نا, وہ آپ سوچ بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے بابر اعظم از گوئنگ گڈ, وہ ٹھیک ہے, ابھی ینگ بھی ہے, ہار جیت ہوتی رہتی ہے, لیکن پرفارمنس اچھی ہے. اور جب تک کانفیڈنس نہ ہو, جب ہمارے پلیئر کے پاس کانفیڈنس نہیں ہوتا نا, پھر وہ شیٹر کرنا شروع کر دیتا. آپ نے جس طرح ابھی سرفراز کی بات کی ہے کہ اگر وہ 3 سال بعد 3.5 سال بعد واپس آ کے وہ اتنی اچھی اس نے پرفارمنس دے رہا ہے, تو اگر سرفراز موجود ہوتا تو وہ 3 سال اس کی عمر کا حصہ بھی ایک ضائع گیا نا, تو اس میں وہ کتنی اچھی پرفارمنس دے سکتا تھا. اور جب آپ نے اس کو ڈراپ کرنا شروع کیا اس وقت بھی اس کی پرفارمنس اچھی تھی. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, کسی کھلاڑی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے.
اور جیسے کوچ والی بات ہو رہی تھی، میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میں بہت زیادہ کوچز کا حامی نہیں ہوں، کیونکہ آپ بڑے سے بڑا کوچ رکھ لیں، اگر آپ گراؤنڈ میں جا کے پرفارمنس نہیں دیتے تو وہ بیچارہ کوچ کیا کر لے گا. ٹھیک ہے نا، مکی آرتھر پہلے بھی رہ چکا ہے، چند ایک چیزوں میں ضرور امپروومنٹ ہوتی ہے، لیکن لوکل کوچ کے ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک کمپیٹیبلٹی جو ہے بیسیکلی نا. مین مینجمنٹ ہے اس اب لیول یار کے اوپر آگے مجھے کوچنگ. یہ بتائیں کہ جو پرانے کرکٹرز تھے، عمران خان جب ورلڈ کپ کھیلنے گئے، ایک مینیجر ہوا کرتا تھا، انتخاب عالم صاحب ہے. ابھی تو بالنگ کوچ الگ ہے، فیلڈنگ کوچ الگ ہے، بیٹنگ کوچ الگ ہے، اوور آل کوچ الگ ہے. مینیجر بھی 2008 سے اب تک 2022 تک وہی ہیں. ہاں وہی جی جی. منصور علی. تو یہ ان چیزوں کو چینج، اب یہ نیپوٹزم نہیں چل رہا. مطلب ینگسٹرز کو آپ موقع دیں، جو ینگسٹرز آپ کے ریٹائر ہو رہے ہیں کرکٹ میں، جنہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے، جن کی لینگویجز ملٹی لنگوئل جو بات کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے پاکستان کا امیج بھی تو دینا ہوتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. آپ سب لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے پرائم جاب تو کرکٹ کھیلنا ہے، اور پرائم کرکٹ سب سے شاندار جو کھیلے وہی ہونا چاہیے، جس کے اندر گیم محسن حسن خان صاحب کا انہوں نے نام لیا ہے. بہت اچھے کوچ تھے، بڑے کامیاب کوچ وہ اپنے ایرا کے اندر ہے. لیکن 2014 کے جب ان کو ہٹایا گیا تھا تو اس سے پہلے وہ 3-0 انگلینڈ کو کر آئے ہوئے تھے. لیکن ان کو ہٹانے کا بالکل ہٹانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان کے پاس وہ کوچنگ کے جو سبق یاد کرنے ہوتے ہیں نا، لیول 2 لیول 3 لیول 4، وہ نہیں کیے ہوئے انہوں نے جی. وہ اتنے کوالیفائڈ نہیں ہیں، لیکن ریزلٹس کے ہٹ کے ہم نے ایک بندے کو ہٹا دیا. ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی. اس سے بڑی کوالیفیکیشن کیا ہو کہ مجھے آج بھی لارڈس کا وہ میچ یاد ہے جب محسن حسن خان نے ڈبل سینچری ماری تھی. ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی اور لگ رہا تھا کہ ان کی ڈبل سینچری ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو میرا مطلب ہے کہ صرف یہ سرٹیفکیٹس ہی جو ہے نا، وہی سب کچھ نہیں ہوتا. وہ تو ہم نے بھی ان کا انٹرویو کیا اور اکثر بات ہوتی ہے، وہ تو پھر ایک لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی. کہتے ہیں مجھے جان کے باہر کیا گیا، اس لوبی کے اندر پلیئر بھی شامل تھے. اور تو یہ ہمارے کلچر کا پارٹ ہے کہ وہ کئی دفعہ کیپٹن کو پسند نہیں کیا جاتا، کئی دفعہ کوچ کو نہیں کیا جاتا. اور یہ میرے خیال سے کوچ کی بجائے کلچر کو چینج کرنے کی لیکن اس کے لیے ایجز چاہیے، آپ کو ڈیکڈز لگ جائیں گے. اچھا، کیپٹنسی کے حوالے سے اگر ہم وکر تھوڑی سی مزید بات کریں تو شان مسعود کو جیسے وائس کیپٹن، اوبیسلی کیپٹن یا وائس کیپٹن اس پلیئر کو رکھا جاتا ہے جس کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے. اب اس کو وائس کیپٹن جیسے ہی لگایا گیا تو ایک بھرمار قسم کی کوسچن کی آئی، خاص طور پہ جرنلسٹ کی. جب بابر سے بھی پریس کانفرنس ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ کیوں نہیں کھلایا گیا. سرفراز کا کوسچن کیا گیا، اس پہ وہ ناراض ہو گئے. پھر ایک اور صحافی نے کوسچن کیا، اس پہ بھی وہ ناراض ہو گئے. تو اب کیسے دیکھتے ہیں یہ شان مسعود کے ڈیسیژن کو اور بابر کو اس کے ساتھ؟ کیا بابر کی جگہ سیف لگ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریٹن آن دا وال ہے کہ آپ کیپٹن چینج ہونا ہی ہونا ہے او ڈی آئی اور ٹیسٹ میں؟ دیکھیں، شان تک کی آپ نے بات کی، یقینی طور پر اس کو تھوڑا سا زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا تھوڑا اس کے اندر. وہ ان کی یقینی طور پر جگہ نہیں بنتی تھی اس ون ڈے اسکواڈ کے اندر. آپ نے ان کو 4 ڈے کی پرفارمنس کے اوپر T20 کھلایا تھا ورلڈ کپ، مجبوری میں کھلایا تھا کیونکہ آصف علی اور خوشدل شاہ نے اپنے بلے اٹھا لیے تھے کہ ہم نہیں کھیل پائیں گے ان کنڈیشنز کے اندر. وہاں پر آپ نے شان مسعود کو ایڈ کیا، انہوں نے اچھی پرفارمنس دی. بٹ وہ 4 ڈے کے اندر آئے، انٹرنیشنل کرکٹ کا پریشر تھا، ہوم سوئل تھی، لیکن تینوں میچز کے اندر ہمیں وہ ناکام دکھائی دیے، اگینسٹ انگلینڈ بھی اور اس کے بعد نیوزی لینڈ کے خلاف بھی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر. تو ہم نے ون ڈے میں ان کو ایڈ کیا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دانشمندانہ فیصلہ تھا. یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف سلیکٹر کا فیصلہ تھا، یہ کپتان کا یا ٹیم مینجمنٹ کا فیصلہ نہیں تھا. ہاں، تو یہ چیف سلیکٹر کا ایک فیصلہ تھا شان مسعود کو. دیکھیں، شان مسعود اس وقت واحد پلیئر ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کو اگر کہتے ہیں نا کہ بیسٹ پروجیکشن کے لیے کوئی بندہ چاہیے جس کی ووکل سکلز بہت اچھی ہوں، تو وہ شان مسعود کے پاس ہیں. وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ڈیل کر سکتا ہے، وہ سوالات کے جوابات بھی دے سکتا ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے نا کرکٹ کھیلنا نا. وہ اس کی پرفارمنس، میری اگر چوائس ہوتی میں تو رضوان کو بنا دیتا. رضوان کی جو ووکل سکلز ہیں وہ بھی اچھی ہیں. رضوان تو ٹیسٹ سیریز کے اندر ان کو پلینگ 11 میں نہیں ڈال رہے. ہاں، اب دیکھیں نا. اچھا، وہی جو سرفراز کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ پرفارم نہیں کر پا رہے، سرفراز کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ ریورس یعنی کہ اب رضوان کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا. آج کیا ہوا سر، تو نہیں ہونی چاہیے. رضوان نے تو پرفارم کیا، گروپ فوٹو بنی پہلے، اور وائس کیپٹن جو کہ شان مسعود ہیں وہ لیفٹ والی سیکنڈ لاسٹ چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے اوپر لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یار شان مسعود کو جو وائس کیپٹن آپ نے سائڈ پہ کیوں بٹھا دیے. تو ہم لوگ اس حد تک چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ٹرول کرتے ہیں، کچھ اس کو پروپوگیٹ کرتے ہیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ڈیسیژن پی ایس ایل کے بعد ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب بابر کے ساتھ چلیں گے؟ کیا آپ کے ذرائع کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، ذرائع تو یہ بتا رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ بابر اعظم سے ایک کم از کم فارمیٹ کی کپتانی لے لی جائے، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ اس کی ایز اے کیپٹن پرفارمنس سے لوگ ہیپی نہیں ہیں. لوگوں کو بھی اس میں ڈاؤٹس ہیں کہ یار وہ
ایز اے کیپٹن اتنا اچھا نہیں ہے. دیکھیے گریم سمتھ کو 5 ون ڈے کے اندر کپتان بنایا گیا تھا, اس کے بعد وہ 100 ون ڈے کھیل گیا ایسے ہی ایز اے کیپٹن. انہوں نے جج کر لیا تھا کہ یہ کیپٹن مائنڈ ہے. ہر کوئی رکی پونٹنگ نہیں ہوتا, 3 ورلڈ کپ کسی نے نہیں جیتے ہوئے. ہاں صحیح ہے. ایم ایس دھونی بھی کوئی نہیں ہوتا. ایم ایس دھونی کے بعد وراٹ کوہلی آئے, وراٹ کوہلی کو ہٹایا کہ یہ جیت نہیں پا رہے. ہٹانے کے بعد کیا انڈیا نے جیت لیا؟ نہیں جیت پایا. انڈیا روہت شرما, وراٹ کوہلی, شرییس ایئر, رشبھ پنت, بڑے بڑے نام لے کے کوئی بڑا ٹورنامنٹ ریسنٹ پاس کے اندر نہیں جیت پا رہا. تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وراٹ کوہلی کو ہٹا کے چیمپئن بن جائیں گے یا بابر کوہلی کو ہٹا کے آپ چیمپئن بن جائیں گے. پوری ٹیم کی رسپانسبلٹی وہ تو ہوتی ہے, لیکن اگین ہم نے جس طرح پورا ورلڈ کپ بھی کور کیا اور ایشیا کپ کے اندر ہی بات کرتے ہیں, کوئی ڈیسیژن کیپٹن کے ہوتے ہیں جو آؤٹ آف دا باکس سوچتا ہے. بابر کہیں نہ کہیں ہمیں پھنس جاتا ہے. ایون ٹیسٹ سیریز کے اندر بھی فیلڈ پلیسنگ پہ ہمیں پھنستے ہوئے نظر آئے. کس فہیم کو کھلایا تو بالنگ نہیں کرائی, سلمان علی کو کھلایا تو بالنگ نہیں کروائی. تو کچھ ایسے ساجد خان کو کھلانا چاہیے تھا, بال سپن کر رہی ہے, آپ نے لیفٹ ہینڈڈ ہے 4-5 نیوزی لینڈ کے, تو وہ نہیں کھلایا. تو کچھ ایسے ڈیسیژن ان کے ریزرویشن لوگوں کی بالکل جائز ہے کہ بابر کو جو ڈیسیژن وقت کے ساتھ جو کرنٹ ایریا کے اندر کرکٹ ہو رہی ہے, ماڈرن ڈے کرکٹ, اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اگر سے مزید بات کر لیں تو پوائنٹس ٹیبل کی, ہم جو ICC چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کریں تو پاکستان 2nd نمبر پہ ہے. اور یہ بولا جا رہا ہے کہ اگر ون ڈے میں جی اگر پاکستان یہ سیریز 3-0 جیت جاتا ہے, اور کیونکہ ابھی تک ہم نے 9 میچز کنزیکٹیو بھی جیتے ہوئے ہیں, اگر ہم اسے جیت جاتے ہیں اور پلس انڈیا کوئی ایک میچ ہار جاتا ہے تو ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم پوائنٹ ٹیبل پہ نمبر 1 بھی آ جائے. اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں آپ؟ بالکل چانس ہے ہمارے پاس جی. یہ 3 میچز وائٹ واش کر سکتے ہیں, لیکن جس طرح بھی آج دوسرا میچ چل رہا ہے اور 25 اوور میں 150 پہ 1 آؤٹ ہے نیوزی لینڈ کا, تو وہ پہلے میچ سے سبق انہوں نے بھی سیکھا ہے. وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم اگلے 2 میچز جیتیں. تو آپ کو یہ ٹاسک آسان نہیں ہوگا 3-0 کرنا, بٹ امپاسبل نہیں ہے. لیکن اگر وہی بات ہے کہ ہم نے نمبر 1 ہونا ہے, وہ چاہے کچھ دنوں کے لیے ہی ہوں. آپ کو یاد ہوگا مصباح جب ٹیسٹ میز پاکستان آئی تھی تو وہ 1 ویک کے لیے بنے تھے. تو یہ بھی ہم اگر نمبر 1 بنتے ہیں تو وہ زیادہ ویکس کے لیے نہیں بنیں گے, کیونکہ باقی ٹیمز کے بھی پوائنٹس بہت کلوز ہیں, میچز بھی ان کے رہتے ہیں. ابھی اب موقع تو ہے پاکستان پر نمبر 1 ہونے کا, اور ہونا بھی چاہیے. جو کیپٹنسی پہ آپ بات کر رہے تھے نا, دیکھیں میرا ویو ڈیفرنٹ ہے اس کے اوپر. اگر آپ نے کسی کو کیپٹن بنایا اس کو ٹائم ضرور دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ بابر اعظم کے کچھ ڈیسیجنز ایسے تھے, آپ فیل کر رہے ہیں, اس کی بھی باقاعدہ اسیسمنٹ ہونی چاہیے نا, کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیپٹن فیلڈ میں کیا پرفارم کر رہا ہے. ہار جیت تو ہر میچ میں ہوتی ہے, آپ ہر میچ تو نہیں جیت سکتے. بڑا آپ نے مقابلہ کیا اور اب میچ جیت گئے, یا بالکل آخر میں آ کے آپ ہار گئے. لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لانگ ٹرم میں ڈیسیجنز لیے جا سکتے تھے, آپ اس میں اپنی ترجمانی کرتے, اپنے اس میں آپ اپنا جو تجربہ ہے وہ ڈالتے. تو اگر کوئی 2nd 3rd ٹیئر ضرور ہونی چاہیے, اور آپ اس میں تیار کریں. واقعی ایک کیپٹن جو ہے نا, بھلے وہ سکور زیادہ نہ کرے, وہ کوئی وکٹ زیادہ نہ لے, لیکن اگر وہ ٹیم کو بڑی اچھی طرح لے کے چلتا, اور میدان کے اندر تو نہ کوچ ہوتا ہے نہ مینیجر ہوتا, کوئی نہیں, وہاں تو کپتان ہی ہوتا ہے, اور اصل ڈیسیجنز ہی فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں. تو جس کے اندر یہ صلاحیت نظر آئے اس کو آگے لے کے چلنا اصل میں چاہیے. کیپٹنسی میں ایک چیز بولی جاتی ہے, ٹرم بولی جاتی ہے, کچھ بورن کیپٹن ہوتے ہیں, کچھ حادثاتی کیپٹن ہوتے ہیں. جو بورن کیپٹن ہوتا ہے اس کو آپ دیکھتے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر وہ اسکل, اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں. جو حادثاتی کیپٹن ہوتا ہے وہ گریجولی لرننگ کیپٹن, چلے اس کو دوسرا نام ہم دے سکتے ہیں, کہ وہ گریجولی سیکھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں کلچر میں بورن کیپٹن شاید اگر آپ 60-70 سال کی ہسٹری دیکھیں گے تو 2-3 نام آپ کو نظر آئیں گے. باقی سارے حادثاتی کیپٹن بنے. کچھ ہو گیا, کوئی مسئلہ آ گیا, کچھ ہو گیا تو کیپٹنسی اچھا کوئی نہیں مل رہا, اچھا یہ بندہ بڑا اچھا ہے اس کو کیپٹنسی دے دے, اچھا یہ اس کا سارے تمام کوڈ آف کنڈکٹ کا خیال رکھتا ہے اس کو دے دے. اچھا مجھے یاد ہے مشتاق محمد واز ون آف دا فائنسٹ کیپٹن آف پاکستانی ٹیم نا. کاردار صاحب تھے, فضل محمود تھے. تو پرانے لاٹ میں تو آپ کو بہت زیادہ ملیں گے, لیکن جو نئی لاٹ ہے اس میں واقعی کچھ حادثاتی بن جاتے ہیں. ایون لاسٹ 2 ڈیکیڈ کی بات کر لیں ہم, وسیم اکرم کے بعد اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو آپ کو لگے گا کبھی آپ نے راشد لطیف کو دے رہے ہیں, کبھی معین خان کو دے رہے ہیں, کبھی رمیز کو دے رہے ہیں, فریدی کو دے رہے ہیں, پھر اچھا آپ نے سلمان بٹ کو بنایا, وہ ختم ہو گیا, پھر آپ کو ملا کچھ نہیں, پھر مصباح کو لگایا. تو آپ کو اس ایریا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو شاید آپ کو ایک یونس خان سکسیسفل کیپٹن نظر آئیں گے, یا پھر سرفراز ایک آپ کو ایسا لگا جو کموڈیٹی تھی آپ کے پاس. سرفراز سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ فتوحات کسی نے نہیں کی. بالکل اس نے انڈر 19 آپ کو ایز اے کیپٹن ورلڈ کپ جتوایا ہوا ہے, پھر آپ کو اس نے چیمپئنز ٹرافی جتوائی ہوئی ہے, پھر اس نے 11 کنزیکٹیو سیریز آپ کو 2 سال آپ نمبر 1 رہے, پھر دوسری دفعہ 9 کنزیکٹیو سیریز جیتی. تو یہ تو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے کیریئر کے اوپر یہ فتوحات موجود ہے. اور یہ بولا جاتا ہے کہ کیپٹن آپ کو بار بار نہیں ملے گا, پلیئر تو آپ کو ملٹیپل مل جائیں گے, بیٹر کی جگہ بیٹر مل جائے گا, بالر کی جگہ بالر مل جائے گا. ٹیم کو لڑوانا ہی تو اصل مسئلہ ہے نا, صحیح یوٹیلائزیشن, کس وقت آپ نے کس سے بالنگ کروانی. جیسے ورلڈ کپ میں بھی ہم یہاں بیٹھ کے جس طرح کور کر رہے تھے, یا جو ابھی سیریز ہو رہی تھی اپنا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں T20 ورلڈ کپ تھا,
اس میں کئی جگہ ہم یہ کہتے تھے کہ انہوں نے کپتان نے اس بالر کو کیوں نہیں یوز کیا, یا آپ نے اینڈ میں جا کے جب بالنگ کروانی ہے تو کون سا اوور بچا کے رکھنا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ سکلین مشتاق لاسٹ اوور کرواتا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ کیا کمال کا اوور کرواتا تھا, آپ میچ بھی جیتتے تھے, اس میں وکٹ بھی نکلتی تھی. تو یہ کیپٹنسی کی کوالٹیز ہونی چاہیے. پھر سرفراز کا ذکر آیا کہ دیکھیں آپ یہاں پہ کون آ کے نیپوٹزم کر رہا ہے, یہاں تو کوئی باہر کا کوچ نہیں تھا, اپنے ہی لوگ موجود تھے. اچھا ہمارے پاکستان میں عجیب چیز ہے, چلو ایک پولیٹیکلی اگر ریجیم چینج ہوتی ہے تو انفارمیشن منسٹر فواد چودھری تھا, اس کی جگہ مریم زیب اورنگ آ گئیں, کوئی شیخ رشید وزیر داخلہ تھا, رانا ثناء اللہ آ گیا. پر یہ تو کرکٹ ہے یار, اس میں تو اوپر کی رجیم چینج ہوتی ہے, ٹیم تو وہی رہے گی نا. تو وہاں پہ انہی کھلاڑیوں کو کھلانا چاہیے جو میرٹ پہ پورا اترتے ہیں. ہمارے پاس یہ سب اتنا اچھا فورم آ گیا ہے. اب جیسے کپتانوں کی بات ہوتی ہے, مجھے تو شاہین افریدی کی کپتانی بہت اچھی لگی ہے لاسٹ ٹائم, جس طرح اس نے جتوایا, اس کو میں یہ دیکھتا تھا کہ بڑا اٹیکنگ تھا, اور اگر کسی پلیئر سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا. تو کیپٹن کا یہی کام ہوتا ہے کہ تمام ٹیم کو ساتھ لے کے چلے. بالکل ٹھیک ہے, ابھی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے میچ ہو رہا ہے اور پہلا میچ گزرا, اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. ناظرین ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم بات کر رہے تھے پاکستان ورسز نیوزی لینڈ سیریز کے حوالے سے. اچھا تھوڑا سا آج کے میچ کی بات کریں تو نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. سب کو لگتا یہی تھا کہ ڈیو بھی آ رہی ہے اور بال جو ہے سیکنڈ ہاف کے اندر اسپنر کی بال پراپر گرپ اس پہ نہیں ہو رہی, تو شاید وہ چیز کریں گے, بٹ انہوں نے ڈفرینٹ ولیمسن نے اپروچ کے ساتھ ڈیسیژن لیا. کیا لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری اسٹرینتھ بالنگ ہے یا کسی اور مائنڈ سیٹ کی وجہ سے انہوں نے ڈیسیژن لیا؟ دیکھیں جب آپ چیز کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کی ارلی 1-2 وکٹس گر جائیں تو آٹومیٹیکلی آپ کے اوپر پریشر آ جاتا ہے اور چیز آسان نہیں ہوتا. تو انہوں نے ان کے ذہن میں وہی تھا کہ ہم پہلے بیٹنگ کر کے بڑا ٹوٹل بنائیں تاکہ پاکستان کو انڈر پریشر لایا جائے, اور ابھی تک وہ اپنا پلان کے اندر کامیاب دکھائی دے رہے ہیں. اور ولیمسن جو کہ پچھلے میچ میں بہت ہی زبردست بال کا شکار ہوئے تھے اسامہ میر کی, انہوں نے بڑی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی. اور ڈیوان کانوے وہ ایک ایسے پلیئر ہیں جو کہ آغاز میں بھی تیز کھیلتے ہیں اور اختتام میں بھی تیز کھیلتے ہیں اور اننگ کو بلڈ کرنے والے پلیئر ہیں. تو وہ دونوں کی یہاں پر موجودگی یقینی طور پر اس وقت تک تو پاکستان کے لیے الارمنگ ہے. کچھ بھی 300 پلس پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ون ڈے اسکواڈ یہ اس وقت جو فائنل 11 ہے, پلینگ 11, یہ کوئی پیچھے سے چلتے ہوئے نہیں آ رہے. یہ پلیئر ان میں سے 2-3 بالکل نئے ایڈ کیے گئے ہیں, خاص کر مڈل آرڈر کے اندر. حارث سہیل بھی ان کے اندر ہیں, سلمان علی آغا کو ہم نے نیدرلینڈ سیریز کے اندر ٹرائی کیا تھا ون ڈے کے اندر, اب ان کی دوسری سیریز ہے. تو وہ مڈل آرڈر کے اندر ایکسپیرینس کی کمی ضرور ہے. پچھلے میچ میں بھی اگر رضوان ذمہ داری نہ دکھاتے, 77 ناٹ آؤٹ نہ کرتے, تو شاید ہمارے لیے 200 چانس بھی ملے ہیں. اور آج بھی ہم نے 1-2 چانسز مس کیے ہیں جو ہمیں کاسٹ کر گئے ہیں, وہ بھی بات کرتے ہیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے نسیم صاحب کہ یہ کتنا ٹوٹل سیف ہوگا, کیونکہ کراچی کی وکٹ ہم سب جانتے ہیں پلیسنٹ ہوتی ہے, بیٹنگ کے لیے سودمند ہوتی ہے, اچھا ٹوٹل بنتا ہے, سیکنڈ بیٹنگ کنوینئنٹ بھی ہوتی ہے, جیسے بٹ ابو بکر نے کہا کہ سیکنڈ بیٹنگ کرنا, ہمیشہ چیز کرنا پاکستان کی ویسے بھی ویکنس رہی ہے, اور بڑا ٹوٹل ہو تو اوبیسلی آپ پینک بھی کرتے ہو. تو کیا لگتا ہے کیا نیوزی لینڈ کے مائنڈ سیٹ ہوگا کہ کتنا ٹوٹل پاکستان کو دینے کی وہ کوشش کریں گے؟ دیکھیں عرفان, اس وقت جس طرح کانوے اور ولیمسن کھیل رہے ہیں اور 150 سے زیادہ سکور ہو گیا اور میرے خیال سے 27 اوور کے قریب ہوا ہے, آدھا میچ ابھی باقی ہے. اگر یہ اسی پیس پہ کھیلتے رہے اور انہوں نے 300 پلس جو ہے سکور کر لیا تو وہ پھر پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اگر شروع میں 1-2 وکٹس گر جاتی ہیں تو پریشر آن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈیو افیکٹ اگر بالر کو ملتا ہے تو بیٹسمین کو بھی ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ ہوتا ہے. تو اس وقت لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم کی ایک میں بات بتاؤں کہ یہ کولیپس ہوتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتے. اگر پاکستان نے کوئی ارلی وکٹس اس میں لینا شروع کر لی, اگر ان کو کنٹین کر لیا 270 کے اندر تو پھر پاکستان کی ایک اچھی پوزیشن بن جائے گی اور مقابلہ کر کے وہ جیت سکتا ہے. لیکن جو موجودہ صورتحال نظر آ رہی ہے, جس طرح وہ مزے کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو اگر 300 سے پلس سکور ہو گیا تو پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن مجھے اینڈ آف دا ڈے ہے کہ پاکستان میچ جیت جائے گا, جس طرح بھی ہو. مشکلات ضرور آ سکتی ہیں, وہ دیکھتے ہیں. ابھی تو فی الحال بڑی بھرپور قسم کی بیٹنگ جاری ہے ان کی. اچھا وہ بکر لاسٹ میچ کے اگر مین آف دی میچ کی بات کریں تو نسیم شاہ اوبیسلی, جس طرح ہم نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت قسم کی بالنگ انہوں نے ٹیسٹ میں کی. پہلے ان کو ٹیسٹ کی کموڈٹی کہا جا رہا تھا, بٹ گریجولی پھر ہم T20 میں بھی دیکھا. اچھی پرفارمنس کے بعد ODI میں بھی اپنا مارک چھوڑ رہے ہیں, اور ہر طرح کی ڈیلیوری ان کے پاس ہمیں نظر آ رہی ہے. چاہے یارکر کی بات کریں, چاہے لینتھ بال کی بات کریں, یا آگے بال پچ کرنے کی بات کریں, تو وہ ایک ایسا کمپلیٹ پیکج نظر آ رہا ہے شہنشاہ افریدی کے بعد کہ ہمیں لگ رہا ہے. دیکھیں کیچز بہت ڈراپ کیے گئے ہیں آج, اور کیچز جب آپ ڈراپ کریں گے تو بڑے رنز تو پھر بنیں گے, اور یہ یقینی طور پہ اتنے رن جو ہیں پاکستان کے لیے مشکلات ڈال سکتے ہیں. نسیم شاہی آج واحد بالر نظر آئے ہیں جنہوں نے پہلے 30-31 اوور جو ابھی تک ہو چکے ہیں ان کے اندر کوئی وکٹ لی ہے, تو 2 وکٹس ہے انہوں نے حاصل کیے ہیں, باقی
پاکستان کے تمام جو بالرز ہیں وہ وکٹ لیس رہے ہیں. تو یہ تو میرا بریک سے پہلے کوشچن بھی آپ سے نسیم شاہ کے حوالے سے تھا کہ ایک ڈفرنٹ قسم کے موڈ میں وہ جاتے جا رہے ہیں, امپروو کرتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں بالکل امپروو کر رہے ہیں, بٹ یہ وہ پلیئر ہیں جن کو کیریئر کے بالکل سٹارٹ میں انجریز ہوئی تھی. جب اس وقت یہ پی ایس ایل میں آئے تھے اس وقت سے ہی انجریز کا شکار ہیں. تو اس طرح کا جو بالر ہوتا ہے اس کو ہمیں اس کو مینیج کر کے یوز کرنا پڑے گا. شاہین کو جس طرح ہم نے 3 سال رگڑے پہ رگڑا دیا, T20 ٹیسٹ ون ڈے, وہی اگر ہم نسیم شاہ کے ساتھ کریں گے تو پھر یہ بھی زیادہ دیر نہیں رہے گا. فاسٹ بالر 140 پلس کوئی بھی ہو اس کو بڑا مینیج کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا کیریئر لمبا ہو سکے. تو نسیم شاہ جو ارلی اپنے کیریئر کے اندر ہی انجری کا شکار رہے ہیں, ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ نے بڑا طریقے سے یوز کرنا ہے. اگر آپ آج کا میچ جیتتے ہیں تو آپ تیسرے میچ کے اندر نسیم شاہ کو ریسٹ کروائیں تاکہ اوور ان کے جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے نسیم شاہ سے پہلے شہنشاہ فیدی کی بھی, عاقب جوید سے بھی یہی کہا کہ میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ اس کو ورلڈ کپ نہ کھلائیں, بٹ زبردستی کھلا کے اس کو پھر انجر کروا دیا. تو بڑے بالر کو یا مین جو آپ کا بالر ہوتا ہے خاص طور پہ فاسٹ بالر, اس کا بڑے طریقے سے آپ کو اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. حارث ابھی واپس آئے ہیں 2 میچز کے اندر, ابھی تک وکٹ نہیں لے پائے. حالانکہ وہ بالر تھے ہمارے جو وکٹ لینے کے لیے ہم ان کو یوز کرتے تھے, وہ چاہے چھٹا اوور T20 کا ہو یا 20واں اوور ہو, وہ ہر کنڈیشن کے اندر ہمیں وکٹ لے کے دیتے تھے. وہ بھی وکٹ نہیں لے پائے. تو یہ وجہ صرف انجریز ہیں. انجری سے جب فاسٹ بالر واپس آتا ہے تو مشکلات تو ہوتی ہیں. اچھا, کچھ پلیئر کی اگر مزید بات کریں تو ہم نے اسامہ کو چانس دیا, اسامہ امیر کو, انہوں نے اچھی بالنگ کی. ساتھ حارث سہیل کا کم بیک ہوا 3 سال کے اپروکسیمیٹلی ٹائم کے بعد, اور بڑی شاندار قسم کی انہوں نے 32 رنز کی اننگز کھیلی جس میں کوئی فیئر ایلیمنٹ نظر نہیں آیا. بڑی اگریسو اننگز تھی اور بڑے شاندار انہوں نے 2 چھکے اور 3-4 چوکے بھی لگائے. تو کیسے ان کی اننگز کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل, جب اتنے عرصے بعد کم بیک ہوتا ہے تو آپ کو پرفارمنس دینے میں تھوڑی سی پرابلم ضرور ہوتی ہے, کیونکہ تنقید بھی ہوتی ہے, آپ کی انجریز بھی ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے آ کے بڑا اچھا پرفارم کیا اور بڑا سٹیبل ہو کے کھیل رہے تھے. اس سے پہلے میں نسیم شاہ کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ینگ ہے, انرجیٹک ہے. ابو بکر نے بالکل صحیح بات کی کہ آپ ان کی یوٹیلائزیشن صحیح کریں تاکہ بر وقت آپ کو ان کی جو ہے آپ ان کی بھرپور صلاحیت سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اس طرح ہمارے دوسرے پلیئرز بھی ہیں, شاہین افریدی ہے, ان کو بھی ہم نے جس طرح ورلڈ کپ کھلایا T20, اور آخری میچ میں ان کی انجری کی وجہ سے شاید ہم ورلڈ کپ نہیں جیت سکے, کیونکہ جس لیول پہ کیچ تو انہوں نے بہت اچھا پکڑا تھا, لیکن اگر وہ خود اوور پورا کرواتے تو شاید سارا سینیریو چینج ہو جاتا. یہ کیپٹن کی بھی بات ہوتی ہے, سلیکشن کمیٹی کی بھی بات ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو موقع دیتے, جیسے آپ نے حارث کی بات دی, تو تھوڑا سا ان کے اندر کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہونا چاہیے تاکہ وہ بھرپور اس کا استفادہ. ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ پلیئر کے اوپر بھی یہ اونس آتا ہے کہ وہ بھی انڈرسٹینڈ کرے کہ میں نے کتنی کرکٹ کھیلنی, کیونکہ جو اس کی باڈی کی پوزیشن یا کنڈیشن ہوگی سب سے بہتر تو وہ خود جانتا ہے. ایسے یاد ہوگا کہ عامر نے یا وہاب ریاض نے جب ٹیسٹ سے ریٹائرمنٹ لی تو سب نے بڑا کرٹیسائز کیا, بٹ ان دونوں کا سٹانس بالکل ٹھیک تھا کہ ہمیں اپنی باڈی کا پتہ ہے کہ ہم گیپ کے بعد کھیل رہے ہیں, اور جب اوور فٹیک کریں گے باڈی کو تو انجریز آئیں گی, ہم لمبا کھیل نہیں پائیں گے. اس کا ریزن اور بھی ہے نا کہ جیسے پہلے تو صرف ٹیسٹ کرکٹ ہوتی تھی, ایک سیریز ہو گئی پھر آپ کو ریسٹ مل گیا. اب تو کرکٹ پہ در پہ ہے نا کہ آپ اپنا بنگلہ دیش کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں, ویسٹ انڈیز جا رہے ہیں, اپنا PSL کھیل رہے ہیں, پھر میچز آ گئے, تو آپ ایک باڈی کی انرجی ہوتی ہے اس کو کم ٹائم میں یوٹیلائز کر رہے ہیں یا لانگر رن میں کر لیں, تو آپ کے پاس اب پلیئر جو ہے وہ شارٹر ٹائم کے لیے آتا ہے, اور شارٹر ٹائم میں اگر آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. اچھا, کچھ پلیئرز کو چانس اس طرح ہم نے دیکھا کہ اسامہ کی میں نے بات کی, حارث سہیل کا کم بیک ہوا, 2-3 ابھی کامران غلام بھی آپ کے ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہے. تو یہ جو نئے لڑکے یا جن کا کم بیک ہو رہا ہے ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اسامہ امیر نے پاکستان کپ کے اندر 9 میچ کے اندر 23 آؤٹ کیے تھے, سب سے ٹاپ پہ وکٹ ٹیکر تھے. ان کا یہاں پر شاداب خان کی غیر موجودگی میں ان کا ڈیبیو آبویس تھا میرے لیے, کیونکہ اور کوئی مجھے اس طرح کا لیگ اسپنر پورے پاکستان کے سرکل میں دکھائی نہیں دے رہا. آپ کو لگتا نہیں لینتھ ان کی تھوڑی سی کافی شارٹ لینتھ پہ بال کرتے ہیں جس سے بٹ وکٹ ٹیکر ہیں, اور ہم نے دیکھا پہلے میچ کے اندر بھی انہوں نے وکٹ لیے اور اس میچ کے اندر بھی کچھ زیادہ رنز نہیں دیے. حالانکہ نواز کو ہم سمجھتے ہیں کہ نواز ہمارے سپریم اسپنر اس وقت پلینگ 11 کے اندر موجود ہے, لیکن انہوں نے بھی ان کو اتنے وکٹس نہیں ملی, اسامہ امیر نے وکٹس لی ہیں. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ نیا جب کوئی بالر آتا ہے تو اس کو دوسری ٹیم نے ریڈ نہیں کیا ہوتا, وہ پہلے 2-3 میچز کے اندر اچھا ڈومینیٹ کر جاتا ہے. دوسرا جہاں تک آپ نے بات کی حارث سہیل کی, میرے لیے سرپرائزنگ تھی ان کی پلینگ 11 میں آنا, یا پلینگ 11 کا 15 اسکواڈ 16 کے اسکواڈ میں بھی آنا میرے لیے سرپرائزنگ تھا. پہلے تو ان کو رکھا گیا 24 لوگوں کے اسکواڈ میں, پھر وہ اسکواڈ 25-26 کا ہو گیا, پھر اس کو چن کے 16 کیا. اب انہوں نے 6 میچز کے اندر پاکستان کپ میں 132 رنز کیے ہوئے تھے, اور ایک اننگ کے اندر ان کے 62 بالز پہ 90 تھا, جس کی بنیاد کے اوپر ان کو لایا گیا. باقی 5 اننگز کے اندر وہ فلاپ تھے. بٹ حارث سہیل ٹیکنیکلی اتنے اسٹرانگ ہیں,
حالانکہ ان کا تقریباً 2.5 سال بعد ڈیبیو اور مڈل آرڈر میں سب سے ہائیسٹ ایوریج بھی ان کی ہے 47 کی ایوریج ہے. ان کی ایوریج ہے اور آل دا ٹائم بڑا اچھا کیریئر ہے ان کا پاکستان. چلیں وہ دیکھتے ہیں اب آگے وہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں اور پاکستان آج کے میچ میں پرفارمنس دکھاتا ہے چیز کرتے ہوئے. آپ دونوں کا بہت شکریہ جی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.